अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हया खान और मेरी आवाज़ को अपनी समाअतों के बाद दिल से कबूल करने का बहुत शुक्रिया। मरहबन बिकुम फ़खीर अगलेजी आया नुसत बिस्मिल्लाह बोंजोर चाओ नी हाउ एंड वेलकम। आप सुन रहे हैं सेहत की बात वेरिक के साथ, स्पॉन्सर्ड बाय वेरिक फार्मास्यूटिकल्स। आज का जो मौजू हम लेके आए हैं आपके लिए दैट इज़ बेख्वाबी, और हमारे साथ आज डॉक्टर साहब मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड डॉक्टर फ़ारूक हयात खान, MBBS, FCPS Psychiatry, MCPS Medical Education and Consultant Psychiatrist रावलपिंडी से। और आप हमें सुन पा रहे हैं FM 100 इस्लामाबाद स्टूडियोज से। हम सबसे पहले डॉक्टर साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है जी। तो डॉक्टर साहब, आज का जो टॉपिक है इंसोम्निया यानी बेख्वाबी, बेख्वाबी है क्या? बेख्वाबी जो है ये नींद का वक्त पर ना आना जी या आंख खुल जाना जी और फिर नींद ना आना, या वक्त से पहले उठ जाना, या जिसको हम कहते हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि मीठी या गहरी नींद नहीं थी जी और जी सुबह ताजा दम या अपने आप को फ्रेश महसूस ना करना, जी ये सब बेख्वाबी में शामिल है। जी अब बेख्वाबी को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नींद क्या है, जी बिल्कुल। नींद की क्या अक़साम है, हमें नींद की कितनी जरूरत है और जी क्यों जरूरत है। जी अगर हम ये देखें तो नींद 24 घंटों के दौरान हमारे जी वो वक्फा है जब हम अपने माहौल से बेखबर होते जी और इसका एहसास नहीं रखते। बिल्कुल। ये एक ऐसा फितरी अमल है जो शऊर की मुकम्मल या जुज़वी मौत का नाम है, यानी कि बेसिकली हम कॉन्शियसनेस अपने आसपास की हमें नहीं होती। राइट। तो लेकिन इसके साथ कुछ हिस्सी अवामिल जो मसल्स होते हैं हमारे, जो मूव करने वाले मसल्स, वो जी सारे के सारे जो होते हैं उनका साकिन होना शामिल है। सही। ये मधोशी से ज्यादा है क्योंकि मधोशी से कुछ दर्जे आगे होती है, यानी मुहर्रिक का जवाबी अमल नहीं किया जा सकता। राइट। और कोमा की निस्बत नींद में किसी भी फर्द को ज्यादा आसानी से बेदार किया जा सकता है, यानी कि कोमा में नहीं किया जा सकता बेदार, लेकिन नींद में किया जा सकता है। जी बिल्कुल सही। तो अगर देखा जाए तो नींद की दो बड़ी अक़साम है। एक हम कहते हैं तेज हरकत चश्म नींद, जिसको रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। ये राइट। रात भर में कई मरतबा वुकू होती है सही। और तकरीबन हमारी नींद के दौरानिया जो पूरी नींद होती है उसका तकरीबन 5वां हिस्सा होती है। ठीक। REM नींद के दौरान हमारा दिमाग जो होता है वो काफी मसरूफ होता है और हमारे पट्टे बिल्कुल ढीले पड़ जाते हैं, जैसे पैरालाइज हो गए। सही। और ये हमारी नींद, आंखें तेजी से दाएं बाएं हरकत करती हैं, इसीलिए हम इसको रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। और यही मूवमेंट है जिसमें हम ख्वाब ज्यादा देखते हैं, जो हमें याद रहते हैं। अगर सही। इस नींद में हम ज्यादा वक्त गुजारें तो लगता है कि हमारा दिमाग रात भर चलता रहता है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि पूरी रात सोए भी हैं लेकिन लगता है दिमाग पूरे वक्त चलता रहा। बिल्कुल। इसके मुकाबले में जो दूसरी नींद है उसको हम कहते हैं बगैर तेज हरकत चश्म की नींद, जिसको जी नॉन REM स्लीप कहते हैं। ठीक। इसमें दिमाग खामोश हो जाता है, लेकिन हो सकता है जिसमें कुछ हरकत हो। इस दौरान खून में हार्मोन या हुदूदी मायात शामिल होते हैं और हमारा जिस्म दिन भर की जो शिकस्त और रीत होती है उसके बाद अपनी मरम्मत करता है। राइट। इसमें हल्की नींद और गहरी नींद दोनों के मराहिल शामिल है। ये ठीक। वो नींद है जिसको अगर ज्यादा हो तो आदमी को लगता है कि मीठी नींद सोया है। हम्म। नींद की जरूरत लेकिन क्यों है? वो इसलिए है कि हमारी जितनी जिस्मानी और जहनी तौर पे हमारे पूरे दिन के अंदर जो हमारी चीजें होती हैं उनकी बेहाली और सेहतयाबी के लिए, यानी इट हैज गॉट अ रिस्टोरेटिव जी मेंटेनेंस फंक्शन। जैसे होता है ना कि एक आप किसी शुगर मिल को चलाते हैं तो फिर एक बीच में मेंटेनेंस भी होती है, तो इसी तरह इसका ये मेंटेनेंस टाइम होता है रात को। सही। उसके अलावा इसका काम ये भी है कि जिस्मानी तवानाई जो हमने पूरे दिन की होती है इस्तेमाल, रात को उसकी बहाली करना। जी फिर याददाश्त का इस्तेकाम, यानी कि जी हमारी जो महदूद याददाश्त होती है या जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी कहते हैं, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में तब्दील करना।
اس سے آپ سوچیں بہت سے لوگ جو سوچتے ہیں کہ کم نیند سے بہتر نتائج ہوں گے، فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ میموری کنسالیڈیٹ نہیں ہوتی. صحیح. اس کے علاوہ جذباتی اخراج، یہ جذباتی اخراج جو ہوتا ہے، جو پورے دن ایموشنل چیزیں ہوتی ہیں ان کا اخراج ہوتا ہے خواب کی شکل میں. جی. خواب بیسیکلی، اور یہ جو موومنٹ ریپڈ آئی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے، یہ ہماری ایموشنل چیزوں کو پروسیس کر کے ان کو ریشنل میموری میں لے کے جاتے ہیں. اس کے علاوہ دماغ کی نشو و نما، جسمانی نشو و نما اور مرمت بھی اسی میں ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جسم کا مدافعتی نظام وہ بہتر بنتا ہے. اسی لیے اگر آپ کی نیند صحیح نہ ہوئی ہو تو اس طرح کی بیماریاں جیسے فلو وغیرہ یہ زیادہ ہوتی ہیں. ٹھیک. اب ہمیں کتنی نیند کی ضرورت ہوتی ہے اس کا انحصار عمر کے حصے پر ہے. رائٹ. بہت چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ تقریباً دن میں 17 گھنٹے سوتے ہیں. جو زیادہ بڑی عمر کے بچے ہوتے ہیں وہ 9 یا 10 گھنٹے سوتے ہیں. بڑوں کو یہی نیند تقریباً ہمیں چاہیے ہوتی ہے 7-8 گھنٹے، اور تقریباً اتنی ہی نیند بڑے عمر کے لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے. صحیح. اچھا، اس سے یہ جو ہم نے آج تو ہم ڈسکس کر رہے ہیں بے خوابی نا، جی بالکل. لیکن اس سے جڑے کچھ اور نیند کے عارضے بھی ہیں جو سلیپ ڈس آرڈرز میں آتے ہیں، جیسے تنفس سے جڑے نیند کے عارضے. یعنی ہمارا جو ریسپریٹری سسٹم ہے اس کا اور سلیپ کا آپس میں تعلق ہے. صحیح. اور اس کا ایک بہت کامن چیز جو ہے وہ ہے obstructive sleep apnea. پھر ایک اور گروپ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہائپر سومنیلنس یا فرتے نوم، یعنی کہ بہت زیادہ نیند آنا. اس کی ایک مثال آپ نے شاید نام سنا ہو، وہ ہے نومیت یا نارکولیپسی، جس کے اندر پورے دن نیند آتی رہتی ہے، آدمی نیپس لیتا رہتا ہے اور ساتھ میں بعض دفعہ کھڑے کھڑے اچانک گر بھی جاتا ہے. ٹھیک. اس کے علاوہ جو ایک اور گروپ ہے وہ ہے سارکیڈین تال نیند کی خرابی یا سارکیڈین ریدم سائیکل ویک ڈس آرڈر. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نوجوان آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ کیا کرتے ہیں کہ لیٹ سوتے سوتے ان کی عادت ہی بن جاتی ہے کہ لیٹ نیند آنی ہے اور صبح کو دیر تک سونا ہے. اسی طرح بعض بوڑھے لوگ جلدی سو جاتے ہیں بہت، لیکن پھر بہت جلدی اٹھ جاتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیڈ سلیپ ویک فیز اور ایڈوانس سلیپ ویک فیز. رائٹ. اس کے علاوہ ایک اور نیند کی خرابی کا مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ شفٹ ورک ڈس آرڈر، یعنی کہ جو لوگ شفٹوں میں کام کرتے ہیں جس میں مختلف ان کی شفٹیں لگتی رہتی ہیں. یا ایک اور چیز جس کو آپ نے سنا ہوگا جیٹ لیگ ڈس آرڈر، کہ یعنی کہ جہاز میں جب ٹائم زون کراس کرتے ہیں، جیسے امریکہ سے یہاں آ رہے ہیں یا یہاں سے امریکہ جا رہے ہیں، تو پھر جیٹ لیگ ہوتا ہے. جو ایک اور گروپ ہے اس کے علاوہ وہ ہے پیراسومنیاس، جس کو ہم کہتے ہیں خواب پرمیشی. اس کے اندر آپ نے بڑی کامن سی چیزیں سنی ہوں گی، جیسے بچے بھی کرتے ہیں، بہت سے بچے ایک ٹینیجرز کرتے ہیں سلیپ واکنگ، نیند میں چلنا. بالکل. یہ اچانک بہت چھوٹا بچہ ہوگا تو اچانک ڈر کر اٹھ جائے گا، جس کو ہم نیند دہشت یا سلیپ ٹیرر کہتے ہیں. اس کے علاوہ بعض بدخوابی ہوتی ہے، جو لوگوں کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں. تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ آ جاتے ہیں پیراسومنیاس کے اندر. اور جو ایک اور آخری گروپ ہے وہ ہے ریسٹلیس لیگ سنڈروم، یعنی کہ بعض دفعہ نیند میں کچھ موومنٹ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک جو ہے وہ ریسٹلیس لیگ سنڈروم ہے. بعض دفعہ آپ نے لوگوں کا سنا ہوگا کہ وہ جیسی سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو ان کے پاؤں میں شدید بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریسٹلیس لیگ سنڈروم. تو یہ میں نے آپ کو ساتھ ساتھ تھوڑے سے اور بھی جو سلیپ کے ڈس آرڈرز ہیں بے خوابی کے علاوہ وہ بھی بتا دیے، لیکن ہم جس کو ڈسکس کریں گے زیادہ وہ بے خوابی. رائٹ. بے خوابی کی وجوہات کیا ہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، ایک وجہ تو بہت کامن سی ہے، وہ ہے تفکرات.
जिससे आजकल छुटकारा नहीं है। मैं बिल्कुल अपने बहुत से मरीजों को कहता हूं, देखो टेंशन और स्ट्रेस तो रहेगी, जी, टेंशन और स्ट्रेस तो जन्नत में जाने के बाद खत्म होगी, ऐसा ही है। और दुनिया में जितनी स्ट्रेस है उससे जी ज्यादा कब्र में, उससे ज्यादा आखिरत में। जी तो हम सबसे कम स्ट्रेस की जगह पे रह रहे हैं, और एक इसकी खूबी ये है कि कोई भी स्ट्रेस उमन परमानेंट नहीं होती। जी बहरहाल क्योंकि आजकल बहुत तफक्कुरात हैं, तो लोग उन तफक्कुरात की वजह से माशी हो गए, देती हैं, जैसे अल्कोहल। लगता तो ये उससे सो गए, लेकिन असल में रात में बार बार उठते रहते हैं आप। जी और उसके अलावा बाज ऐसी हैं जैसे रिटलीन, राइट जिसको हम मेटाम्फेटामीन कहते हैं, या एक्सटेसी, या एलएस, या वो जो है कोकेन, ये भी बाज़ दफ़ा आपकी नींद को मुतासिर कर सकती हैं। जी उसके अलावा बाज दवाइयां अगर आप खा रहे हैं, जैसे आप बेंजोडाइजेपिन्स खा रहे हैं, हिप्नोटिक्स और सेडेटिव्स खा रहे हैं, तो उनको छोड़ने से भी आपकी नींद खराब हो जाएगी। राइट और उसके अलावा बाज आम इस्तेमाल की दवाइयां हैं, उससे भी बाज दफ़ा नींद खराब हो सकती है। जैसे आपको जुकाम की आपने दवा ली, लेकिन उसमें एंटी एलर्जी नहीं है, बल्कि उसके अंदर सूडो एफेड्रीन है, या सही उसमें वेंटोलिन है, तो बाज दफ़ा ये भी आपकी नींद खराब कर सकते हैं। ठीक फिर बेख्वाबी जो है वो ज्यादा उम्र के साथ बेख्वाबी भी बढ़ती जाती है। सही। तो बेख्वाबी किस तरह सेहत पर असरअंदाज होती है? देखें, अगर ज्यादा दिन आप नींद नहीं करेंगे तो फिर उस सूरत में एक थकन का एहसास रहता है, जी और पूरे दिन एक नींद की कैफियत रहती है, यानी कि आप बिल्कुल गुनूदगी में रहते हैं, ना आप तवज्जो मरकूज कर पाते हैं, ना आप सही तरीके से फैसला साजी कर पाते हैं। जी फिर मिजाज में भी एक चिड़चिड़ापन और उदासी सी रहती है। जी और ये कोई मामूली बातें नहीं है, ये जो नींद ना होना है, ये बहुत सी बीमारियों के लिए भी रिस्क फैक्टर है, जी जैसे मोटापा, बीनाई की बिल्कुल कमजोरी, इमराज कल्ब, फिशार खून यानी कि हाइपरटेंशन, सुस्त रद्द अमल जो बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपकी रिफ्लेक्सेस स्लो हैं, तो एक्सीडेंट हो सकता है। बिल्कुल ऐसा ही दायमी नजला, बार बार नजला जुकाम होने लगता है। पेट, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इम्यूनिटी कम हो जाती है, जी पेट के अमराज हो सकते हैं, जैसे वॉमिटिंग की कैफियत, और दूसरी भूख ना लगना, गैस की कैफियत महसूस होना, ज़ियादत के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैंसर सही के बढ़ जाते हैं, याददाश्त के मसाइल पैदा होने लगते हैं, बांझपन पैदा हो सकता है, कब्ल अस वक्त बुढ़ापा, और अल्जाइमर्स जो हमारी याददाश्त की जी जैसे बिल्कुल बीमारी होती है, ओल्ड एज में निस्यान का मर्ज, इन जी सब के खतरात बढ़ जाते हैं। ये नहीं सही कि ये पैदा करता है, लेकिन ये एक तरीके से एक रिस्क फैक्टर है। इसी तरह मुसलसल बेख्वाबी आपकी जाती, माशरती, तालीम, काम और फैमिली हर चीज पे मुतासर होगी। एक चीज ही ले लें, अगर आपको गुस्सा आ रहा है, तो जहरी बात है वो आपकी सारी चीजों पे असरअंदाज होगा, बिल्कुल जो ऐसा ही आप जिनका मैंने जिक्र किया। बिल्कुल तो ये तमाम चीजों को असर करता है, तमाम चीजों। राइट। और डॉक्टर साहब, क्या बेख्वाबी जो है इसका जहनी और नफ्सियाती बीमारियों से कोई ताल्लुक है? हाँ, जैसे मैंने आपको कहा कि नफ्सियाती बीमारियों का बेख्वाबी से बड़ा गहरा ताल्लुक है। जी एक तो ये कि बाज़ दफा बेख्वाबी किसी साइकेट्रिक डिसऑर्डर की शक्ल में आ सकती है,
ٹھیک. جیسے آپ کو صرف بے خوابی کی شکایت ہے, کوئی خاص بات نہیں ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو آپ میں چڑچڑاپن اور دوسری چیزیں پیدا ہوئی, تھکن اور سب چیزیں, تو ممکن ہے اس کو کوئی سمجھے کہ یہ تو ڈپریشن ہے اس کو, جی لیکن بالکل. اصل میں آپ کو صرف بدخوابی تھی. ٹھیک ہے جی. نا, بے خوابی تھی. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ بے خوابی علامت ہوتی ہے, جیسے میں نے بتایا ڈپریشن کی, اینگزائٹی کی, ان سب کی. اس کے علاوہ بے خوابی سے بعض دفعہ بیماریاں ظاہر ہو جاتی ہیں. جیسے آپ نے کچھ دن بے خوابی کی جی. اور آپ ایکسائٹڈ کوئی کام بھی کر رہے ہیں, جی. جس کے جیسے فار ایگزامپل ایک عورت ہے جس کے اندر فیملی ہسٹری ہے بائی پولر موڈ ڈس آرڈر کی, جی. یعنی یاسیت اور جنون کی فیملی ہسٹری ہے, اور وہ ویسے بالکل ٹھیک تھی, لیکن اس نے کئی راتیں جو ہیں وہ جاگتی رہی پڑھائی کی وجہ سے, یا ایکسائٹمنٹ میں, جیسے مہندی شیدی ہمارے یہاں مہندی اور ڈھولکیاں شولکیاں ہوتی ہیں, جی اس بالکل. سے بھی یہ بیماری ظاہر ہو سکتی ہے. رائٹ. تو یہ بہت سی بیماریوں کو ظاہر بھی کر سکتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, بے خوابی کا علاج کیا ہے؟ بے خوابی جو ہے اس کا علاج ایک تو ہے ادویہ. جی. ادویات میں جو ایک مین پہلے یوز ہوتی تھی باربیچوریٹس, لیکن اب وہ متروک ہو گئی ہیں, اب ان کو استعمال نہیں کیا جاتا. ابھی بھی ہپنوٹکس اینڈ سیڈیٹیوز یوز ہوتی ہیں. رائٹ. یہ ہپنوٹکس اور سیڈیٹیوز جو ہیں یہ صرف یوز تو ہوتی ہیں اور بعض دفعہ بہت کارگر بھی ہوتی ہیں, رائٹ. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ عادت پیدا کرتی ہے, اور پھر آپ جب ان کی آپ کو تعداد بڑھاتے رہنا پڑتا ہے. ایک طریقے سے نشہ ہے بہت زیادہ. جی. تو اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ دوائیاں اگر کھائیں تو تھوڑے سے دن سے زیادہ نہیں کھانی چاہیے, صحیح. اور اسی دوران نیند کو بہتر کر لینا چاہیے. ٹھیک. اس کے علاوہ کچھ اور دوائیاں جن کو زیگ ڈرگس کہتے ہیں, جیسے زولپیڈم, جی. وہ بھی جو ہیں گابا سے متعلق ہوتی ہیں, یعنی کہ بینزوڈائزپین کی طرح کام کرتی ہیں. ان کی عادت نسبتاً بینزوڈائزپین سے کم ہے, لیکن وہ بھی عادت پیدا کرتی ہیں کافی. رائٹ. پھر ایک دوا ہے جو ادھر سے کاؤنٹر سے آپ کو مل جاتی ہیں, دو دوائیاں. جی. ایک میلاٹونن. جی. میلاٹونن ایک ہارمون ہے جو اچھا. عام حالات میں بھی نیند لانے میں نیند لاتا ہے آپ کے اندر. جی. تو یہ آپ کو اوور دا کاؤنٹر مل سکتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ بعض اینٹی ہسٹامینز ہیں, یعنی کہ الرجی شکن دوا, جیسے ایول ہے, جیسے کچھ اور دوائیاں ہیں جیسے بیناڈرل ہے. یہ سب بھی نیند لے کر آتی ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ یہ سب جو آپ لیتے ہیں, بینزو لیں یا آپ اینٹی ہسٹامین لیں, تو دونوں کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگلے دن یہ آپ کی کارکردگی کو متاثر کر سکتے ہیں, کیونکہ ان میں ایک ہینگ اوور ہوتا ہے اور آپ جی. کی ڈرائیونگ اسکلز کو خاص طور پہ افیکٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے اس بارے میں بہت کیئرفل رہنا. رائٹ. جو عموماً لوگ دیتے ہیں, اگر دیکھیں کہ لمبے عرصے کے لیے کسی کو چاہیے, یا اگر یہ دیکھیں مطلب جیسے میلاٹونن ہے, وہ تو صرف جیٹ لیگ کے لیے زیادہ یوز ہوتی ہے, یا جیسے سارکیڈین ریدم ڈس آرڈرز کے لیے. لیکن جو یہ والی دوائیاں ہیں جس میں اب آپ کو زیادہ عرصے چاہیے, تو پھر آپ کوشش کرتے ہیں اینٹی ڈپریسنگز دینے کی. اینٹی ڈپریسنگز جو ہوتی ہیں, ان میں کچھ اینٹی ڈپریسنگز ایسی ہیں جو نیند بھی لے کر آتی ہیں اور جی. ان کی عادت بھی پیدا نہیں ہوتی. تو صحیح. ہم ان دوائیوں کو استعمال کرتے ہیں. اس صحیح. کے علاوہ بعض دفعہ اینٹی سائیکوٹکس, جن کو ہم کہتے ہیں عامل دوائیں, جی. ان کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. رائٹ. تو یہ تو پوری ایک دوائیوں کی لسٹ ہے, جی. لیکن ان کو ہم نے اپنی مرضی سے استعمال نہیں کرنا. جی. میلاٹونن استعمال کر سکتے ہیں, لیکن باقی سب دوائیوں کو ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کرنا. جی. پھر اس کے علاوہ ایک اور ہے طریقہ علاج جو سائیکولوجیکل یا نفسیاتی ہے, جس کو ہم اچھا. کہتے ہیں وفوقی اور کرداری طریقہ علاج, یا Right. کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی. جی. تو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس صحیح. سے بھی ہم, اس کی بہت سے طریقے ہیں اور ان کے ذریعے بھی ہم یہ کر سکتے ہیں. اور ایک اور ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیلف ہپنوسس, یعنی کہ آپ اپنے آپ کو سیلف سجیشن کے ذریعے سیلف ہپنوسس کر کے نیند لا سکتے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ جو ہے وہ روشنی کی سے بھی علاج ہوتا ہے, بعض دفعہ برائٹ لائٹ سے یا سن لائٹ سے, وہ ہوتا ہے سارکیڈین ریدم ڈس آرڈرز کے اندر. رائٹ. اور بعض جگہ بہت اس کی میں بہت وہ نہیں ہے سائنٹیفک اس طرح کا نہیں ہے جیسے میں نے بھی آپ کو پچھلے بتایا, لیکن ایک اور جو افیکٹو بعض دفعہ افیکٹو علاج ہوتا ہے وہ اروما تھراپی. جیسے جی. آپ نے دیکھا ہوگا جڑی بوٹی کی خوشبوؤں سے اور ان سے علاج کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک. لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے سلیپ ہائیجین. جی. جی.
یعنی کہ ہم مریض کو پہلے بتاتے ہیں کہ سلیپ کے بارے میں ایجوکیٹ کرتے ہیں جی اور سلیپ ہائیجین. میں جی اپنے تمام ناظرین سے کہوں گا، یہ سب جو سامعین سے سوری ناظرین بھی حاضرین بھی ناظرین ہیں، اس بھی طرح ہیں. کے جی یہ چیز نظر بھی آ رہی ہے. سلیپ ہائیجین سب سے اہم چیز ہے. جی اس کے اندر کچھ اصول ہیں کہ بستر پر اس وقت جا کر لیٹیں جب آپ کو نیند آ رہی ہے. صحیح. یعنی خواہ جا کے بستر پہ نہ لیٹیں. پورے دن میں بستر پہ لیٹنے اس وقت چاہیے جس وقت آپ کو نیند آ نیند رہی. آ رہی ہے. اور اگر لیٹیں اور 20 منٹ میں نیند نہ آئے تو بستر چھوڑ دیں اور کوئی ایسا کام کیجئے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے. ہلکی موسیقی سن لی، کوئی ثقیل سی کتاب پڑھ لی، کوئی اور اس کے بعد پھر دوبارہ آ کے لیٹ گئے. صحیح ہے نا؟ جی اس کے علاوہ بعض لوگوں کو اگر گرم پانی سے بات لیں، جی غسل کریں یا تھوڑا سا نیم گرم دودھ پئیں جی اور یا کوئی کتاب تھوڑی سی ثقیل سی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں اگر وہ بہت مزید انٹرسٹنگ ہوگی تو پھر تو اسی سے توجہ ہی رہے گی نا. جی بالکل. تو کوئی ثقیل سی کتاب ہو تو پھر وہ سونے سے پہلے پڑھ لیں. جی پھر یہ کہ اپنے سونے اور جاگنے کے وقت مقرر کریں صحیح. اور اس وقت کو سونے کی کوشش کریں جب آپ تھک جائیں. جی بالکل. اور ایک معمول بنائیں کہ روزانہ آپ ایک ہی وقت پہ بیدار ہوں گے اور ایک ہی وقت پہ سوئیں. جی جیسے آج آپ زیادہ تھک گئے جی تو آپ یہ سوچیں گے نہیں آج میں صبح کو بہت لمبا سو لیتا ہوں، یا جی اس طرح بار بار کرتے ہیں. وہ نہ کیجیے. صبح صحیح. کو پھر بھی اسی وقت اٹھیے. ٹھیک. تو ہر روز باقاعدگی سے نیند لینا بہت ضروری ہے کیونکہ بالکل. لمبے عرصے کے لیے کبھی نیند کو نظر انداز نہ کریں. جی بالکل صحیح. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دوپہر کو سو جاتے ہیں. جی جی تو وہ ہمارے یہاں قیلولے کی تو آپ کو پتہ ہے جی اس جگہ ویسے ہی پاکستان میں عادت ہوتی ہے، پاکستان انڈیا میں. تو آپ نے جو ہے قیلولہ جو ہے صرف تھوڑی سی دیر کرنا ہے اگر آپ کریں تو. اور صحیح. وہ بھی 3 بجے 3-4 بجے سے 3:30 سے پہلے پہلے کر دیں ٹھیک. تاکہ آپ کی رات کی نیند خراب نہ ہو. یعنی کہ سوئیں تو صرف 15 منٹ کے آدھے گھنٹے کے. جی پھر آپ کا جو خوابگاہ ہے وہ آپ کی پرسکون ہو. بالکل. یعنی کہ مناسب ٹیمپریچر ہو، بالکل. کمرہ تاریک ہو، جی یا زیرو کا بلب لگا لیں. اگر جیسے جی کوئی آدمی ایجڈ ہیں تو ان کو تاکہ وہ گر نہ جائیں زیرو کا بلب لگا لیں. اس بات کو یقینی بنائیں کہ سونے کا بستر مناسب ہے، آپ کو بہت سخت تو نہیں ہے، بہت نرم تو نہیں ہو رہا. جی آپ گدا اپنا چینج کرتے رہیں ہر 10 سال کے بعد. یہ نہیں کہ آپ دھنس گئے لیکن پھر بھی اسی کو استعمال کریں. جی بستر میں لکھنا، ٹی وی دیکھنا، کھانا پینا نہ کریں. صحیح. پھر آپ جب سب کام اس پہ کرنے لگتے ہیں تو پھر آپ کی چونکہ بستر پہ پھر آپ زیادہ تر اوقات میں وہیں پائے جاتے ہیں. جی اس کے علاوہ کپڑے آپ کے کھلے ہوں، آرام دہ ہوں، موسم کے حساب سے ہوں. رات کا صحیح. کھانا بہت سے لوگ رات کو بہت جب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اس کے جی بعد بھی ان کی پرابلم ہوتی ہے کیونکہ اس کے بعد ان کے لیے وہ پیٹ ہیوی ہو جاتا ہے. جی اس لیے بالکل. بہتر یہ ہے کہ آپ اعتدال سے کھائیں. نہ جی بالکل نہ کھائیں کہ آپ کو بھوک لگے اور سو نہ سکیں، نہ اتنا زیادہ کھا لیں کہ وہ آپ کو تنگ کرے. بالکل. تو اعتدال سے کھانا ہے. اور بالکل. کم از کم 3 گھنٹے پہلے ختم کر لیں. سونے سے 3 3 گھنٹے گھنٹے. پہلے آپ کھانا ختم اچھا. کر چکے ہو. جو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا بعض دفعہ رات کے 11:30 بجے کھانا کھایا اور 12 بجے سو رہا ہے، وہ نہیں. صحیح. تھوڑی بہت ورزش ضرور کیجیے. جی چہل قدمی کی شکل میں ہو سکتی ہے، تیراکی کی شکل میں ہو سکتی ہے، جو بھی آپ جس طرح بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. لیکن یہ سب کچھ آپ نے شام تک کر لینا. رائٹ. جی اگر بہت لیٹ کریں گے تو آپ کا ریٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم جو آپ کو جگائے رکھتا ہے وہ پھر جی ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو ہم نے اس کو بالکل. ایکٹیو نہیں کرنا ہے. تو اسی بالکل. لیے اگر آپ بالکل سونے سے پہلے ورزش کریں گے تو وہ آپ کو آف کورس جگا پرابلم کر. سکتی ہے اور نیند جی میں پرابلم پیدا کر سکتی ہے. جی پھر یہ کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ بستر پہ لیٹتے ہیں تو جی پھر پورے دن کا اگلے دن کی پلاننگ بھی وہیں کر رہے ہوتے ہیں سوتے وقت جی اور اس دن کے بھی سب چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی بالکل. یا کیا پریشانیاں ہو گئی وہ جی نہیں کرنا. اگر جی کوئی پریشانیاں ہیں آپ کی 2-3 گھنٹے پہلے ایک مخصوص ٹائم کر لیں، اس کو آپ دے دیں وری ٹائم یا پریشانی کا وقت. اس میں جی آپ 1 گھنٹے میں جو آپ کی پریشانیاں ہیں، پرابلمز ہیں، کیا کرنا ہے اس کے لیے ایکشن پلان کیا ہے وہ سارا کریں. صحیح. تو بالکل. بجائے اس کے کہ آپ اس وقت یہ کام کر رہے ہو. جی ٹھیک ہے جی نا؟ جی بالکل اور صحیح ہے. اگر کوئی اس کے علاوہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ اگلے دن اس کا حل تلاش کر لیں. اگر آپ کی کوئی پریشانی اگلے دن کے لیے چھوڑیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے تو پہلے سے وری ٹائم. جی بالکل صحیح ہو گیا. ایک اور بات یہ کہ نیند آور
ادویہ سے بہت پرہیز کریں, جی کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی بھی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں, جیسے میں نے آپ کو کہا. بالکل. پھر موبائل فون سے, وہ جو ہمارے یہاں بہت آخر وقت تک یوٹیوب دیکھی جا رہی ہوتی ہے, موبائل فون پہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کو آف کر دیں. اب سونے والے ہیں تو پھر کچھ خیال کریں کہ بھی میں پراپر نیند لے سکوں, ٹھیک ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب موبائل کا ایک ٹائم مقرر کر لیں, اتنا زیادہ نہیں کہ آپ کی رات کی نیند کو خراب کرے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح میرے خیال میں رات کو یہ جو لڑائی جھگڑے والے اور پرجوش قسم کے مباحثے ہوتے ہیں, جی جی, تو وہ 8 بجے تک دیکھ لیں جتنا دیکھنا ہے, اس کے بعد 8-9 بجے کے بعد پرہیزی کریں تو زیادہ بہتر مناسب ہے, تاکہ آپ کا خون نہ جلے اس میں. ٹھیک ہے نا. جی بالکل. ذکر, چونکہ ہمارا دماغ ایک ایسی چیز ہے کبھی نہیں سوتا, جی سوائے جب ہم کوئی بھی چیز مونوٹنس کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی ایک بار بار ایک مونوٹنس سے کام ہو تو اسے ایک دم سے نیند آنے لگتی ہے. اسی لیے ہائی ویز کے اوپر سڑک بالکل سیدھی نہیں بنائی جاتی, تھوڑا سا کروز دیتے رہتے ہیں تاکہ لوگ جاگتے رہیں. جی تو ایک اس کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمیں بالکل نیند نہیں آ رہی تو ہم ذکر کریں, رائٹ, اور وہ ذکر دل میں کریں, تاکہ اگر کاؤنٹ کرنے لگ جائیں گے تو پھر آپ نے دماغ کو ایکٹیو کر دیا. دل میں بغیر کاؤنٹ کے بس ذکر کوئی بھی ایک چیز لے لیں اور ذکر کرتے رہیں. اور یہ بہت اچھی, یہ صرف سونے کے لیے نہ کریں, اللہ سے تعلق کے لیے بھی, لیکن یہ کہ اس سے نیند بھی آ جائے. جی بالکل صحیح. اچھا, ایک اور بہت سے لوگوں کی پرابلم ہوتی ہے کہ جب وہ سونے جا رہے ہوتے ہیں, جی اگر 2-3 دفعہ نیند نہیں آئی ان کو, تو وہ سونے میں جانے سے پہلے ایک خوف طاری کر دیتے ہیں, آج مجھے نیند آئے گی یا آج نہیں آئے. بالکل. آپ نے یہ نہیں کرنا, اس کا الٹ چیز کر لیں کہ یار میں تو سونے ہی نہیں چاہتا, میں تو صرف ریسٹ کرنا چاہتا ہوں, آئی جسٹ وانٹ ٹو ریسٹ. اور اپنے آپ کو لے جائیں, اپنے آپ کو بدن کو ڈھیلا چھوڑیں, اپنے پورے مسلز کو ڈھیلا چھوڑیں, سوچیں کہ میں ریسٹ کر رہا ہوں اور سونے کی کوئی بات نہیں ہے, مجھے کوئی اس کی ابھی وہ خواہش نہیں ہے, اینڈ یو سلیپ یور سیلف. رائٹ. لیکن اگر آپ کو ان طریقوں کے باوجود بھی نیند نہ آئے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں, اپنے طور پہ وہ دوائیاں استعمال کرنا نہ شروع کر دیں جو نقصان دیں. جی صحیح ہو گیا. اور اس کو وہ بھی نہ سمجھیں کہ بیماری ہے. جی بالکل. لسنرز, ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آپ سن رہے ہیں صحت کی بات ورک کے ساتھ. ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائر ڈاکٹر فاروق حیات خان صاحب موجود ہیں, جنہوں نے بہت ہی مفید قسم کی جو ہے وہ معلومات آپ جو ہے وہ ہم تک لے کے آئے ہیں. بے خوابی کی بات ہم کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر میڈیسنس ویسے بھی نہیں لینی چاہیے, کیونکہ اکثر جو ہے لوگ یہ کرتے ہیں کہ نیند نہیں آتی ہے تو نیند کی ٹیبلٹ لے لیتے ہیں, اور وہ ان کی عادت بن جاتی ہے. وہ جب تک نیند کی ٹیبلٹ نہیں کھاتے ہیں تب تک ان کو نیند نہیں آتی, اور وہ خود سے ہی وہ نیند کی ٹیبلٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں. اس حوالے سے ان پیشنٹس کو, ان لوگوں کو کیا کہیں گے آپ؟ ہاں, میرا اصل میں آپ سب ایک بات ضرور کہتے ہیں کہ ٹیک اوے میسج بتائیے, تو میرا میسج یہی تھا جو آپ نے بڑے خوبصورتی سے بیان کیا کہ دیکھیے, اگر آپ کو کوئی چھوٹا موٹے پرابلم ہے جیسے جیٹ لیگ وغیرہ, ٹھیک ہے نا, تو جیٹ لیگ وغیرہ ہے, یا جیسے شفٹ, جیسے آپ کی ڈفرنٹ شفٹ چل رہی ہیں جس کی وجہ سے پرابلم ہے, اور صرف نیند مسئلہ ہے, ساتھ میں کوئی اداسی, گھبراہٹ اور کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر یا جسمانی عارضہ نہیں ہے, تو آپ پھر اس وقت میلیٹونین لے سکتے ہیں. صحیح. کیونکہ میلیٹونین کی عادت نہیں پیدا ہوتی. رائٹ. صحیح ہے. صحیح. اور لیکن اگر آپ کو کوئی کیا کہتے ہیں گھبراہٹ ہے, اداسی ہے, یا صرف نیند بھی ہے لیکن وہ مسلسل تکلیف چل رہی ہے, تو اس صورت میں یہ جو بینزوڈائزپینز سے مطلب ہے میرا سیڈیٹیو ہے ہپنوٹکس, میں نام نہیں لینا چاہ رہا, پھر وہ برا لگتا ہے. اس کا جینرک نیم جیسے برومازیپام, ایلپروزولام, ڈائزیپام, اس ٹائپ کی جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کا آدمی عادی ہو جاتا ہے. صحیح. اور یہ پھر ایک بذات خود ایک نیا مرض بن جاتا ہے بینزوڈائزپین کی ایڈکشن, تو اس لیے وہ بالکل نہ ہو. پھر آپ ڈاکٹر کے پاس چلیں گے اور آپ کو ڈاکٹر یقیناً کوئی اچھی دوا بھی دے گا اور چھڑوائے گا. اور ایک اور ساتھ میں یہ کہ اس کو معمولی چیز نہ سمجھیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ نیند نہ کرنے سے بھی بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, جن کی میں نے آپ کو ایک بڑی لمبی لسٹ بتائی ہے جہاں پہ یہ رسک فیکٹر ہے. جی بالکل.
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو سنڈرومس کی بات کی ہے آپ نے، یہ اگر ہو تو کیا اس کے لیے بھی ہمیں ڈاکٹر سے ہی رجوع کرنا ہوگا اور اس کی کوئی میڈیکیشنس ہوتی ہیں؟ کس کے لیے؟ جو سنڈرومس جیسے لیگ سنڈروم وغیرہ اس ہاں طرح کی آپ نے جتنے بات میں نے آپ کو سنڈرومز کہے، جی ان کے اندر بعض چیزیں جن میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح جیسے بعض پیراسومنیاز ہیں، جی جیسے تھوڑی بہت اگر کسی کو سلیپ واکنگ ہے، سوتے میں چلتا ہے، جی کوئی بات نہیں، جی اگر صرف یہ خیال رکھیں کہ وہ گھر سے باہر نہ نکل جائے، جی ٹھیک ہے نا، اس کی بھی بعض دوائیاں موجود ہیں لیکن ان کو بھی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، عموماً یہ چیز خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے جی ٹین ایج بالکل کے بعد۔ بالکل سلیپ ٹیرر ہے جو جی رات کو اچانک سوتے ہوئے ڈر جاتا ہے، جی جی ٹھیک ہے نا، جی وہ چھوٹے بچوں میں ہوتا ہے بالکل، اس جی کے لیے بھی کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دفعہ نائٹ میئرز ہیں، ان کے لیے جی بھی جیسے نائٹ میئرز یا بدخوابی ہے، اس کے جی لیے بھی کوئی دوا کی ضرورت نہیں ہوگی، نہیں ہے، جب ٹھیک تک کہ وہ بہت زیادہ نہ ہو۔ ہاں زیادہ صحیح ہو تو پھر ہم اس کے لیے دوا دیتے ہیں، جی سر ٹھیک اور ویسے اس کے لیے کوئی دوا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ سر، بہت مفید قسم کی معلومات ہمارے ساتھ آپ نے شیئر کی ہیں۔ آخر میں کیا کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ مزے سے سوئیں، پریشان نہ ہوں، اور تفکرات کو پہلے ہی فارغ کر دیا کریں، جس طرح میں نے کہا وری ٹائم کے اندر، جی بالکل اور بدخوابی کا ضرور علاج کرائیں، جی بالکل اس کو بالکل ویسے ہی نہ چھوڑ دیں، جی اور خود سے ادویات نہ لیں۔ بالکل صحیح، تھینک یو سو مچ۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ ڈاکٹر فاروق حیات خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جی اب ہم ایسے کرتے ہیں، چاہتے ہیں آپ سے اجازت، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی صحت کی بات ویرک کے ساتھ سے۔ RJ خان سائننگ آف، پاکستان زندہ باد۔